बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा कुल्लु बिदअतिन दलाला। मोहतरम सामीन अकराम, आज का उन्वान जो मैं आप लोगों के सामने लेके हाजिर हुआ हूँ हदीस और कुरान की रोशनी में, वो ये है कि फ़कीर मिस्कीन मांगने वालों को ना झिड़का जाए। तो इसके मुतालिक हम सबसे पहली हदीस सुनेंगे इंशाअल्लाह। अबू दाऊद की है 2494 में। अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे, मेरे लिए ज़ुअफ़ा और कमज़ोर लोगों को तलाश करो। तुम लोग अपने कमज़ोर लोगों की ही ज़रिए से रिज़्क़ दिए जाते हो और मदद भी किए जाते हो। यानी हमें जो रिज़्क़ मिल रही है इस हदीस से पता चलता है कि कमज़ोर लोग के ही वजह से, बुज़ुर्ग यानी जो ज़्यादा उम्र के हैं, बूढ़े हैं, इन सब की वजह से ही हमें रिज़्क़ मिलती है। और हमें बल्कि इनका एहतराम करना चाहिए। उल्टा हम इनको अक्सरियत जो है हकीर नज़र से देखती है। फ़कीर मिस्कीन, बड़ी उम्र वालों को, यानी जो बूढ़े हैं, तो हम लोग इससे बाज आ जाएं। आइए दूसरी दलील देखेंगे इंशाअल्लाह हम लोग कुरान की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अम्मस्साइला फला तन्हर, सूरह दुहा की आयत नंबर 10 है भाइयों। इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि रहा सवाली, पस न आप झिड़किए उन्हें, यानी इनको झिड़कना नहीं चाहिए मांगने वालों को। जो भी आपसे भीख मांगे, बहरहाल हमें देने के वक्त तहकीक कर लेना चाहिए जितना हो सके, लेकिन झिड़कना नहीं चाहिए, ताने नहीं मारना चाहिए। तो देखिए अल्लाह ताला ने कुरान में साफ तौर से कह दिया कि इन्हें ना झिड़किए। आइए बुखारी की एक हदीस सुनेंगे इंशाअल्लाह हम लोग भाइयों। 5352 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ इब्ने आदम, तू खर्च कर तो मैं तुझे दूँ, यानी तू खर्च कर तो मैं तुझे दूँ। भाइयों, जब हम खर्च करेंगे ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा? जिस रिज़्क़ में बरकत हो, हमें बरकत वाली रिज़्क़ चाहिए। तो इसको हम यूँ समझेंगे भाइयों, मिसाल के तौर पे कि एक सप्लायर है जो पूरे शहर वालों को पानी देता है। तो अब वो जब देखता है कि फला आदमी का टंकी नहीं खाली हुआ, तो क्या ज़रूरत है उसके टंकी में पानी डालने के लिए। और सप्लायर जब ये देखता है कि फला की टंकी खाली हो चुकी है, अब वापस फिर से डाल दो। तो इसको हम ये समझे भाइयों कि जब हम खर्च करेंगे तो हमें मिलेगा इंशाअल्लाह। यानी ये हदीस में देखिए एकदम क्लियर कट लिखा हुआ है, अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ इब्ने आदम, तू खर्च कर तो मैं तुझको दिए जाऊंगा, यानी देता रहूँगा। तो अक्सरियत तो है बखीली से काम लेती है भाइयों। इस हदीस से पता चलता है कि हमें खर्च करना चाहिए। आइए कुरान की और दलील सुनेंगे हम लोग इंशाअल्लाह। आयत नंबर 10 सूरह मुनाफिकून। व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूलु रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़असद्दक़ व अकुम मिनस्सालिहीन वलन युअख़्खिरल्लाह
وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ بھائی یہ سورہ منافقون کی آیت نمبر 10 ہے، اس کا ترجمہ ہم لوگ سن لیں گے انشاءاللہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا ہم نے تمہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا ہم نے تمہیں، اس سے پہلے کہ آ جائے تم میں سے کسی ایک کی موت تو وہ کہے اے میرے رب کیوں نہ مہلت دی تو نے مجھے ایک وقت تک قریب کی تو میں صدقہ کرتا اور میں ہو جاتا نیک لوگوں میں۔ اور ہرگز نہ مہلت دے گا اللہ کسی نفس کو، آ جائے گی موت اس کی، اور اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو۔ بھائیو، مرنے کے بعد یہ تمنا ہوگی کہ ایک بار اور موقع مل جائے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جب کسی کا وقت آ جائے گا تو ہرگز نہ مہلت ملے گا۔ اور اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے اس آیت میں کہ ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، لیکن ہم الٹا اپنے ہی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ یعنی ہمارے میں فقیر، مسکین، پڑوسی، والدین، پورے پریوار، اقربا کا حصہ ہوتا ہے، تو ہم اس کو اپنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے بھائیوں۔ جس کا جو حق ہے وہ ہم دیتے رہیں اور خرچ کرتے رہیں۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے آ جائے کسی کو موت، یعنی موت سے پہلے جو خرچہ کر دیں گے وہی فائدہ مند ہے۔ آئیے بخاری کی ایک حدیث سنیں گے انشاءاللہ 1424 میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کیا کرو، پس ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا، آنے والا ہے، جب آدمی اپنا صدقہ لے کر نکلے گا، کوئی اسے قبول کر لے، مگر جب وہ کسی کو دے گا تو، یعنی صدقہ لے کے نکلے گا کہ کوئی اسے قبول کر لے، جب وہ کسی کو دے گا تو وہ آدمی کہے گا کہ اگر اسے تم کل لائے ہوتے تو میں لے لیتا، لیکن آج مجھے اس کی حاجت نہیں رہی۔ آئیے ایک حدیث اور سنیں گے انشاءاللہ، بخاری کی ہے 1420 میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ سب سے پہلے ہم میں آخرت میں آپ سے کون ملیں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کا ہاتھ لمبا ہوگا وہ مجھ سے پہلے آ کے ملے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ ناپنے لگے، یعنی کہ کس کا ہاتھ لمبا ہے۔ تو اس میں ایک بیوی کا نام ہے کہ ان کا ہاتھ لمبا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھی کہ صدقے میں جس کا ہاتھ لمبا ہوگا، یعنی صدقہ دینے میں جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ تو اس میں نام نکلا زینب رضی اللہ عنہا، یعنی سب سے زیادہ صدقے میں وہ آگے تھیں۔ تو بھائیوں، ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا چاہیے۔ آئیے ایک حدیث اور سنیں گے انشاءاللہ، بخاری کی ہے 1418 میں۔ ایک عورت، عائشہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، ایک عورت اپنی 2 بچیوں کو لے کر مانگتی ہوئی آئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہہ رہی تھی کہ میرے پاس ایک کھجور تھا، تو ایک کھجور میں نے اس عورت کو دے دیا جو مانگ رہی تھی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں۔ تو اس عورت نے، مانگنے والی عورت نے کیا کیا کہ ایک کھجور کو آدھا ایک بچی کو دے دیا، آدھا ایک بچی کو، اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، تشریف لائے، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے
عنہا نے یہ پورا واقعہ انہیں بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ان بچیوں کی وجہ سے خود کو معمولی سی بھی تکلیف میں ڈالا تو بچیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کے لیے آڑ بن جائیں گی۔ یعنی بھائیوں اس میں دیکھیں کتنی بہترین حدیث ہے اور کتنا کلیئر کٹ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے جو بھی تکلیف اٹھاتے ہیں اس کا اجر ہمیں ملے گا انشاءاللہ۔ اور دیکھیے یعنی ماں کی محبت اتنی ہوتی ہے کہ اسے ایک کھجور ملا اور اپنے 2 بچیوں کو تقسیم کر دیا، تو اتنی چھوٹی سی ادا پر اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے اور دوزخ کی آگ سے آڑ بنا دیتا ہے۔ آئیے بھائیو ایک حدیث اور سنیں گے انشاءاللہ ہم لوگ، بخاری کی ہے 1419 میں۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کون سا صدقہ سب سے اجر میں بڑھ کر ہے؟ جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ای الصدقۃ اعظم اجرا قال ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتعمل الغنى حتى تمهل اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان۔ یہ بھائیو بخاری کی حدیث ہے بہت پیاری 1419 میں۔ اس حدیث میں اتنی بہترین مثال دی گئی ہے، یعنی اتنی بہترین باتیں بتائی گئی ہے کہ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ سب سے اجر میں بڑا ہے اور اہمیت والا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس حال میں صدقہ کرو جب تندرست رہو اور مال نہ دینے سے امیری کا امکان ہو اور مال دینے سے غریبی کا ڈر ہو۔ اس حال میں صدقہ کرنا یعنی تم صحیح ہو، تندرست ہو اور مال بٹورنے سے امیر ہونے کا اندیشہ ہو اور بانٹنے سے فقیر ہونے کا یہ ڈر ہو، تو اس حال کا صدقہ سب سے زیادہ اہمیت والا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا کہ جب تمہارے گلے میں موت اٹک جائے یعنی گرگرا کا وقت آ جائے یا قریب ہو کہ اب جان نکلے گی، اس ٹائم تم کہو کہ فلانے کو اتنا دے دو، فلانے کو اتنا دے دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اسی حدیث میں فرمایا کہ وہ تو فلانے کا خود ہی ہو چکا، وقد کان لفلان، یعنی وہ فلانے کا تو یعنی وارثان کا تو ویسے ہو چکا، تم کیوں نام لے رہے ہو، کیا فائدہ؟ یعنی اس سے پہلے کہ جب موت آ جائے گلے میں اٹک جائے پھر کہنے لگو کہ فلانے کو 1 لاکھ دے دو، فلانے کو 4 لاکھ دے دو، اس بیٹوں کو یہ دے دو، اس پڑوسی کو یہ دے دو، اس سے پہلے ہم صدقہ کریں، وہ قابل قبول ہے۔ آئیے بھائی ایک حدیث اور سنیں گے انشاءاللہ، بخاری کی ہے 1429 میں۔ بھائیوں ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے اس حدیث میں ہے کہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر والا دینے والے کا ہے اور نیچے والا مانگنے والے کا ہے۔ تو بھائیوں اناحق مانگنے سے ہم لوگ بچیں، اور اناحق مانگنے کی بہت ایسی ایک حدیث ہے کہ قیامت کے دن اس کے چہرے پہ گوشت بھی نہیں ہوگا، ایک دوسری حدیث ہے۔ ایک حدیث اور سن لیں گے ہم لوگ انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت اپنے شوہر کے مال سے کچھ خرچ کرے اور اس کی نیت شوہر کی پونجی برباد کرنے کی نہ ہو تو اسے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا اور شوہر کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اس نے کمایا ہے اور خزانچی کا بھی یہی حکم ہے۔
ایک ثواب دوسرے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کرتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ میں کما رہا ہوں اور میں بھی خرچ کر رہا ہوں، اور میری کمائی سے میری بیوی بھی خرچ کر رہی ہے، تو مجھے ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک تو میرا کمانے کا، اور دوسرا میری بیوی جو یہ خرچ کر رہی ہے اس کو بھی ثواب ملے گا، اور کسی کے ثواب میں کچھ کم نہیں ہوگا۔ اب اس حدیث میں تو یہی پتہ چلا کہ مطلب ہماری وائف کو، ہماری بیوی کو ثواب ملے گا اور مجھے بھی ملے گا، کیونکہ میں نے کمایا ہے۔ ایک حدیث اور سن لیں گے بھائیو۔ بخاری کی ہے 1421 میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے بنی اسرائیل میں سے کہا کہ مجھے ضرور صدقہ آج رات کرنا ہے، آج رات مجھے ضرور صدقہ کرنا ہے۔ اب وہ رات کو صدقہ لے کے نکلا تو ایک چور کو دے دیا۔ صبح ہوئی تو شور مچا کہ کسی صدقہ دینے والے نے چور کو دے دیا۔ پھر صدقہ کرنے والے نے کہا کہ اے اللہ تمام تعریف تیرے لیے ہے، آج میں پھر صدقہ کروں گا رات کو۔ پھر وہ صدقہ لے کے نکلا رات کو تو ایک زانیہ کو دے دیا۔ پھر صبح شور ہوا کہ ایک کسی صدقہ کرنے والے نے زانیہ عورت کو صدقہ دیا۔ پھر جو صدقہ کرنے والے نے کہا کہ اے اللہ تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے، آج میں پھر صدقہ کروں گا۔ پھر اس رات صدقہ لے کے نکلا تو ایک مالدار کو صدقہ دے دیا۔ تو صبح یہ ہوا کہ کسی مالدار کو کسی نے صدقہ دیا، یعنی مالدار کو صدقہ نہیں دینا چاہیے، جیسا زانیہ کو نہیں دینا چاہیے۔ نہیں، لوگوں میں یہ مطلب اس طرح کا دماغ میں سائیکولوجک رہتا ہے کہ مطلب کوئی ایسے آدمی کو دینا، پرہیزگار آدمی کو دینا، یعنی مالدار کو کون دیتا ہے بھائی جب اس کے پاس مال ہے، یا زانیہ عورت کو کون دیتا ہے، اور چور آدمی جو چوری کرتا ہے۔ تو پھر اس میں یہ ہے کہ اے اللہ، مطلب یہ حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ چور آدمی کو جو صدقہ ملا تو امید ہے کہ وہ چوری سے باز آ جائے گا، دیکھیے حکمت۔ اور زانیہ عورت کو جو صدقہ ملا تو امید ہے کہ وہ اپنی یعنی غلط حرکتوں سے باز آ جائے گی اس مال ملنے سے۔ اور مالدار کو جو ملا اس میں یہ حکمت ہے کہ اسے یہ رغبت ہوگی کہ صدقہ کرنا چاہیے۔ ایک آخری حدیث سنیں گے بھائیو۔ بخاری کی ہے 1423 میں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عرش کے سائے کے نیچے قیامت کے دن ان 7 آدمیوں میں سے ایک آدمی وہ بھی ہوگا جو ایک ہاتھ سے صدقہ کرتا ہوگا۔ وہ انسان جو صدقہ کرے اور اسے اس درجے چھپائے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ اور وہ شخص جو، یعنی اس میں 7 آدمیوں کا نام ہے جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، تو اس میں ایک صدقہ کرنے والا جو چھپا کے دیتا ہے۔ حالانکہ اعلانیہ بھی صدقہ ہے بھائیو، یہ نہیں کہ خالی چھپا کے، وہ حکمت کے طور پہ کہیں کہیں دیا جاتا ہے۔ تو بھائیو، ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں اور غریبوں کا خیال رکھیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اور مانگنے والے کو نہ ڈانٹیں، نہ تانا ماریں، نہ جھڑکیں۔ اور ایک حدیث اسی میں ہے، وہ رہ گئی نیچے، کہ جہنم کی آگ سے بچو، خواہ ایک کھجور کا ٹکڑا صدقہ کر کے ہی۔ جہنم کی آگ سے بچو، خواہ ایک کھجور کا
ٹکڑا ہی دے کر۔ تو بھائیوں، اور قیامت کے قریب مال کی اتنی بھرمار ہوگی، اتنی زیادہ کہ کوئی اسے لینے والا نہیں رہے گا۔ مالدار کو یہ فکر ہوگی کہ ہمارا کون مال قبول کر لے۔ یہ حدیث ہے، ہم لوگ سن لیں گے انشاءاللہ، بخاری کی 1417 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ جہنم سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی صحیح، مگر ضرور صدقہ کر کے دوزخ کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ آئیے ایک حدیث اور سن لیں گے انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ضرور ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ ایک شخص سونے کا صدقہ لے کر نکلے گا لیکن کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا، اور یہ بھی ہوگا کہ ایک مرد کی پناہ میں 40 عورتیں ہوں گی، کیونکہ مردوں کی کمی ہو جائے گی اور عورتوں کی زیادتی ہوگی۔ ایک آخری حدیث ہے بھائیو، بخاری کی ہے 1412 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت آنے سے پہلے مال و دولت کی اس قدر کثرت ہو جائے گی اور لوگ اس قدر مالدار ہو جائیں گے کہ اس وقت صاحب مال کو اس کی فکر ہوگی کہ اس کی زکوٰۃ کون قبول کرے گا، اور اگر کسی کو دینا بھی چاہے گا تو دینا چاہے گا تو اس کو یہ جواب ملے گا کہ مجھے اس کی حاجت نہیں۔ یعنی کچھ لوگ جواب دیں گے کہ کل لائے ہوتے تو لے لیا ہوتا، کچھ جواب دیں گے کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائیو، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے کے مقابل میں اب بھوکمری اور غریبی قریب 60% کم ہو گئی ہے، یعنی 60% کم ہو گئی ہے۔ یعنی اب مال کی فراوانی زیادہ ہو گئی ہے، اور جس طرح وقت گزر رہا ہے مال کی فراوانی زیادہ ہو رہی ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارا صدقہ خیرات کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ اور بھائیوں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ فقیر اور مسکین اور مانگنے والے اور زکوٰۃ لینے والے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں ہم لوگ الحمدللہ کہ یہ لوگ ہیں اور لے رہے ہیں۔ ابھی یہ تو ہمارے لیے پوسٹ مین ہے، یہ جو پوسٹ مین ہی نہیں رہے گا تو کون پہنچائے گا ہمارا؟ یعنی ان کے ہی ذریعے ہمارا یہ صدقہ خیرات زکوٰۃ پہنچتا ہے، تو یہ پوسٹ مین ہے، یہ ہمارا صدقہ خیرات زکوٰۃ جب لیتے ہیں تو اللہ تک پہنچ جاتا۔ جب یہ لیں گے ہی نہیں تو ہم جو نیچرل اور اپنا عبادت کریں گے وہی ملے گا بس۔ تو بھائیوں، حدیث اور قرآن کی روشنی میں نے یہ لے کے آئے ہیں جو دلیل، تو اس میں اگر کوئی غلطی ہے، کچھ اپ ڈاؤن ہے یا کچھ چھوٹ گیا ہے تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، اور ان دلیلوں سے اونچی دلیل اگر کسی کے پاس ہے تو اپنا عمل کر لے اور میری بھی اصلاح کر دے، کیونکہ بنی آدم سے غلطی ہو جاتی ہے، تو کہیں بھول چوک ہو جاتی ہے یا دلیل جمع کرنے میں لاپرواہی ہو جاتی ہے۔ تو میں جہاں تک کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے حدیث قرآن کی روشنی میں بات کروں اور دلیل کے ساتھ، نمبر کے ساتھ بات کروں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔